अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो पिम्स वाक़या जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल आते रहे और किस किस ने विज़िट किया, इंक्वायरी कमेटी जो बनी है उसके ऊपर अलग से सवाल उठ रहे हैं और इस सब में पीटीआई जो है वो अपने खदशात का इजहार भी कर रही है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मामलात हैं उससे जुड़ी अहम खबरें भी इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, पिम्स हॉस्पिटल का जो वाक़या पेश आया है उसने यकीनन सबको एक तरह से जिसको कहते हैं ना झंझोड़ के रख दिया है। और मोहसिन नकवी साहब ने जो चंद दिन पहले एक बात की थी, वो बात ये साबित होती है कि 100% दुरुस्त है। मोहसिन नकवी साहब ने शायद एक ही बात आज तक सही की है और वो ये बात थी कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये सिस्टम वाक़तन कोलैप्स कर चुका है और इसका एक जो मज़हर था वो आज हमने देखा जब पिम्स हॉस्पिटल में 14 मासूम बच्चे जलकर जाँ बहक हो गए। और लोग सही तौर पर इसको कह रहे हैं कि ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई हादसा था, ये तो बाकायदा कत्ल लगता है। जिस अंदाज से गफलत का मुजाहरा किया गया और कदम कदम पर किया गया और फिर उसके बाद जो एक रवैया देखने में आया वो उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे था। मुस्तफ़ा कमाल साहब पहुँचे पिम्स हॉस्पिटल तो उन्हें अंदाज़ा था कि यहाँ पर उन्हें सख्त रवैया देखने को मिलेगा, तो पिछले रास्ते से वो जनाब पहुँचे हैं। उन्होंने जाके अस्पताल का विज़िट किया, सारी जगह देखी और उसके बाद आके उन्होंने फ़ेस करने का फ़ैसला किया कि जी वो मीडिया को और लवाहिकीन को फ़ेस करेंगे। और फिर उन्होंने वहाँ पर आकर जो गुफ्तगू करने की कोशिश की और अपने आप को एक तरह से साफ़ और क्लीन चिट देने की कोशिश की, उसके ऊपर सख्त सवालात हुए उनसे। ये पूछा गया कि भाई आपसे 2 हस्पताल मैनेज नहीं होते, आप इतनी देर से वज़ीर सेहत हैं, तो आपने क्या किया अब तक, परफॉर्म क्या किया आपने? और बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होते, वो उल्टा सहाफ़ियों से उलझ रहे थे। वहाँ पे जो शहरी थे उनके साथ उलझने लगे, ऐसे कि जैसे वो कोई एहसान कर रहे हैं कि वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और बजाय इसके कि नदामत का इजहार करते और गैर मशरूत माफ़ी मांगते कि उनके दौर में इस तरह का वाक़या हुआ है, ऐसे लग रहा था कि वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और क्यों ना करें, ये वो लोग हैं जो अवाम से तो मुस्तरद शुदा लोग हैं ना, अवाम ने तो इनको वोट नहीं दिए। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब तो पता नहीं कोई 4थे या 5वें नंबर पर थे अपने हलके में, और फिर जिस तरीके से वहाँ पे फॉर्म 47 के ज़रिए इनको पहले MNA बनवाया गया और उसके बाद फिर इनको सेहत की वजारत दी गई, तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ब्लू आइड हैं। और आजकल इसी वजह से आपको नज़र आता है कि बहुत बढ़ चढ़ कर ये सूबों की हिमायत में पूरे पूरे भाषण दे रहे हैं, पूरी कैंपेन चला रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का रवैया ये कोई पहली दफ़ा नहीं था ऐसा। इससे पहले भी जब ये मेयर हुआ करते थे कराची के, उस वक्त की एक वीडियो बड़ी वायरल थी आज, कि उस वक्त भी ये इसी तरह हॉस्पिटल में कोई वाक़या पेश आया और उसके ऊपर जो लवाहिकीन थी मुतासरा, उनको जिस अंदाज से ये डांट डपट कर रहे थे और उन पर एहसान जितला रहे थे, तो वो इंतहाई शर्मनाक वीडियो थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दोबारा से सेहत का कलमदान सौंप दिया गया, यहाँ पर हस्पताल इनके हवाले कर दिए गए वफाकी दारुल हुकूमत में। और आज ये सूरत हाल थी कि क्या सहाफ़ी, क्या पीपल्स पार्टी, क्या अपोजिशन जमातें, क्या कोई एक्टिविस्ट हो, हर कोई ये मुतालबा कर रहा था कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा और नैयर बुखारी साहब पहुँचे अस्पताल, तो उन्होंने भी यही बात की कि ये तो डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी, आपको तो रज़ाकाराना अपना इस्तीफ़ा जो था वो टेंडर करना चाहिए था। खैर, पीपल्स पार्टी की भी क्या ही बात करें। पीपल्स पार्टी की तो अपने सूबे में क्या कुछ कितनी आग लगने के वाक़यात हुए हैं। अभी कुछ अरसा पहले ही एक गुल प्लाजा का जो वाक़या पेश आया था, उसमें कितनी कीमती जानों का नुकसान हुआ था। और उससे पहले भी बल्दिया टाउन और कई वाक़यात, आए रोज़ वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तो वो कितने इस्तीफ़े लेते हैं जी लोगों से। वहाँ पर क्या रेस्क्यू के काम की सूरत हाल है वो भी सबने देखी हुई है, तो वो किस मुंह से किसी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, वो भी बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये सब मुनाफकत लगती है। आप जब इस सिस्टम की खामियां गिनवाते हैं और फिर दूसरी तरफ से आप दूसरे हाथ से उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक हाथ से उस सिस्टम की निशानदेही करते हैं खामियों की, दूसरे हाथ से उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर कौन आपकी इस बात पर यकीन करेगा कि आप वाकई मुखलिसाना तनकीद कर रहे हैं या वाकई कोई सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं। मुंह से मानते हैं कि ये सब लोग फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन साथ में उनके बैठे भी हुए हैं।
ان کو ووٹ بھی پورے کر کے دیتے ہیں, ان کو قانون سازیاں بھی کروا کے دیتے ہیں, ان کے بجٹ بھی پاس کرواتے ہیں, ان کے ساتھ ہنس ہنس کے تصویریں بھی بناتے ہیں, پھر تھوڑی بہت ان کے ساتھ نورا کشتی بھی کرتے ہیں, تنقید بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال سب نے استعفیٰ مانگا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں, منہ سے تو کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں, لیکن احتساب تو آپ کا کیا ہی ہونا ہے جناب, آپ سے تو ایک سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا, آپ تو اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں, یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس سے غصہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت یعنی ظاہری سی بات ہے پورے ملک میں اس کے اوپر بڑا ایک بہت افسردہ سا دن گزرا, اور ہر کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی اور دکھ کا اظہار کیا. لیکن یہاں پر صرف ایک کمیٹی انکوائری کی بنا دی گئی ہے, اور اس انکوائری کمیٹی کا بھی جو سربراہ ہے وہ بھی جو بیوروکریٹ لگائے گئے ہیں, اس کے بارے میں اعزاز سید صاحب کی خبر ہے کہ وہ موصوف بھی سیکرٹری داخلہ رہ چکے ہیں, اور جب وہ سیکرٹری داخلہ تھے اس وقت ان کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز تھے, اور اس کے بعد انہیں وہاں سے ہٹایا گیا تھا. تو اب پتہ نہیں کسی اور محکمے میں وہ کام کر رہے ہیں, اور انہی کے انڈر جو ہے وہ آپ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. تو بھائی جو بندہ خود اس قسم کے الزامات کا شکار رہا ہے وہ کیا ہی انصاف کرے گا, کیا ہی کمیٹی کو ایک واقعی شفاف رپورٹ بنا کے دے گا. تو یہ تو سلیکشن ہے شہباز شریف صاحب کی. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی قدر و قیمت ان کے پاس ان کی نظر میں کیا ہے, اور اس کے لیے سنجیدگی کیا ہے. تو بہرحال جی اب یہ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اوپر آپ بس آپ کی ہو جاتی کہ آپ کی کیا اس کے اوپر بولیں, اتنے ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. ویسے اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے. میں آج دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ اپنے طور پر اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتے, کوئی اس کے اوپر ریزائن لینے کے لیے بیٹھتے کسی جگہ, کوئی پتہ لگتا کہ کوئی زندہ معاشرہ ہے, لیکن سب اپنے گھروں میں, کیونکہ ان کا نہیں مارا کوئی, جن کا مرا ہے وہ جانے. تو جب یہ بے حسی آ جاتی ہے نا معاشرے میں کہ جناب ہمارا کیا لینا دینا, جس کا ہے وہ جانے, تو وہاں پر جو ہے پھر معاشرہ اسی طرح کے سانحات کا پے در پے شکار ہوتا ہے, جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے ہیں یہاں پر, شاہد خٹک پہنچے, سلمان اکرم راجہ پہنچے, اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہنچے, دیگر لوگ پہنچے. تو سارا دن مختلف پولیٹیشنز آتے رہے, وزٹ کرتے رہے, جاتے رہے. اور سہیل آفریدی صاحب نے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف اسپتالوں کے حوالے سے ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جی سب کی پراپر چیک اپ کیا جائے, تمام یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ نگرانی پوری کی جائے, ایگزامینیشن کے بھی ہر کچھ وہاں پہ آلات وغیرہ ٹھیک ہیں, اور سیکیورٹی میجرز ٹھیک ہیں, ایمرجنسی ایگزٹ وغیرہ ہر چیز کا ایک پراپر جائزہ لیا جائے. تو انہوں نے یہ کیا. ادھر پنجاب میں بھی اسی قسم کی خبریں آئی ہیں. سہیل آفریدی نے البتہ آج جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ چند دن پہلے یہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا, اور حکومت اس بات پہ بضد ہے کہ یہ بہترین ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ ان کا علاج عمران خان صاحب کا ہونا چاہیے. تو وہ یہ خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں اسی طرح کے کسی حادثے کی آڑ میں کوئی نقصان پہنچانا تو مقصود نہیں تھا, کیوں آخر حکومت اس بات پہ بضد تھی کہ انہیں یہیں پہ رکھنا ہے. تو پی ٹی آئی کو یہ بھی خدشات ہیں کہ جی اگر پمس کے اوپر اتنا زیادہ حکومت فورس کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں, یہ تو ویسے کل زلفی بخاری بھی ایک جگہ انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ بھائی پمس میں کیوں نہیں آپ لے جانا چاہتے, تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے ہاسپٹلز ہیں وہ کوئی باہر کے ہاسپٹلز کی طرح تھوڑی نہ ہیں. جو ان کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہ سارے انڈر انفلوئنس ہیں, اور ان سے کچھ بھی آپ رپورٹس وغیرہ تیار کروا سکتے ہیں, تو ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, جس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ وہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا, تو اس لیے وہ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کمپلیٹ چیک اپس, تمام تر رپورٹس, پراپر ایگزامینیشن وہاں پر ہو. اچھا, اس کے اوپر بھی اب کافی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں مزید. ابھی بھی بہت سے صحافی اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا. اور ایک جو کلپ میری نظر سے گزرا منیب فاروق صاحب کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ منیب فاروق صاحب ان صحافیوں میں سے ہیں جو کنسسٹنٹلی ایک موقف رکھتے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے,
اس کی زیرو پالیسی ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، اور یہ بالکل عمران خان سے بات نہیں کریں گے، یہ بالکل عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اپنی پالیسی چینج نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس پہ ہمیشہ یہی جواب دیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے بھی تھوڑا سا ایک اپنا بیان بدلا ہے، اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک ولاگ کی کلپ میں بتا رہے تھے کہ جناب اگر پی ٹی آئی اپنے پتے اچھی طرح سے کھیلتی ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر پراپرلی ٹریٹ کرتی ہے سچویشن کو، تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے. اور وہ آسانی کے بھی وہ بتا رہے تھے کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں، کہ جی ہو سکتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا ایک پراپر ایگزامینیشن ہو جائے شفا انٹرنیشنل سے، چیزیں ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں اگر وہ اس سارے ماحول میں اچھے سے چلتے ہیں. اب وہ اچھے سے چلنے کا مطلب ان کا کیا ہے کہ یعنی ٹوٹلی سرنڈر کر کے اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کر کے چلیں گے، تو کیا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے سے چل رہے ہیں؟ دوسری طرف جو پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. وہ اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہیں پہ بھی اگر کوئی پی ٹی آئی سے دور دار کا بھی رابطہ ہے تو اس کو ختم کیا جائے یا اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اسپوائل کیا جائے. اور اسی وجہ سے وہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں کہ جی کوئی آپس میں تعلقات بن رہے ہیں، اس کے بعد وہ 9 مئی کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. بار بار یہ بات کی جانی شروع ہو جاتی ہے ان کی طرف سے کہ جناب دیکھیں انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے معافی نہیں مانگی، یہ اداروں پہ حملے کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر بات ہوتی رہے، کیونکہ یہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے یہ ان کی ایک طرح سے انشورنس پالیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ پورا آگ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو بقول ان کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی رہے. یہ ان کا خیال ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اس بات کے اوپر، اور خاص طور پر عمران خان صاحب اس بات کے اوپر کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ یہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ اپنے سر لیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی نہ انہوں نے کیا ہے، نہ ایسی کوئی ہدایات انہوں نے کارکنوں کو دیں، اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس انداز سے ان کے کارکن ملوث تھے جیسے کہ انہیں دکھایا گیا. اسی لیے وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آخر کیوں نہیں لائی جاتی. وہ اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں. اب سوال یہ کہ 9 مئی کا معاملہ تو ادھر سے ادھر ہوا کوئی نہیں، یعنی نہ تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اس کو کوئی اپنا اعتراف کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی معافی مانگی یا کوئی اس پہ اس طرح کی کوئی چیز کی جو کہ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی 9 مئی کا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی سے کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوں گی. لیکن اب دونوں کی اپنی اپنی جگہ پوزیشنز کے باوجود بھی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نیگوسیشنز ہیں. اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی نیگوسیشنز اس حد تک ہیں کہ جی عمران خان کو یہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں یا کوئی پرائم منسٹر بنا دیں گے. یہ تو عمران خان چاہتے بھی نہیں ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ بغیر کسی کمپرومائز کے عدالتوں کو انصاف کرنے دیں. وہ عدالتوں کے تھرو باہر آنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام انہیں اگر الیکٹ کرتی ہے صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں تو پھر وہ اقتدار میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ادروائز ان کو تو یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کر کے یا کوئی اپنے لیے ڈیل کا لفظ انتخاب کر کے اس کے بعد وہ آئیں. تو لہٰذا اگر ابھی کسی حد تک بات ہو رہی ہے تو وہ اس حد تک ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بہتر ٹریٹمنٹ مل جائے، اور دوسری طرف جو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے اس کو بھی ٹیکل کیا جا سکے. انہیں بتایا جا سکے کہ دیکھیں جی ہم تو عمران خان کو ایک بہتر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس حد تک، اور دوسرا اس کے بدلے میں جو باہر موجود پی ٹی آئی ہے اس کو بھی وہ کنٹرول کرتے رہیں. تو اس حد تک جو ہے وہ ایک ان کی آپس میں انگیجمنٹ تو ہے. اب اس سے آگے کوئی راستہ آگے نکلے گا یا نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو انگیجمنٹ ہے وہ ذرا اسی حد تک بظاہر نظر آ رہی ہے. باقی یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ الٹیمیٹلی ان کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی ہے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی. تو آج انہوں نے بھی یہ بات ایون کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور حیرت انگیز بات تھی، پم سے بات شروع ہوئی کہ حسن ایوب صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنا استعفیٰ جو تھا وہ سب سے پہلے پیش کر دیا تھا شہباز شریف صاحب کو، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی یہ بات سن کے کہ یہ بات پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کو بھی پتہ ہے یا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب سے جب سارے رپورٹرز پوچھ رہے تھے پیمز کے باہر کہ جناب آپ ریزائن کریں گے تو وہ اسی وقت یہ بات کہہ دیتے
کہ بھائی میں نے تو آلریڈی اپنا استعفیٰ جو تھا وہ آفر کر دیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے نہیں اس کو بھی قبول کیا، لیکن میں نے تو سب سے پہلے آفر کیا، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا. بھائی یہاں استعفیٰ کون دیتا ہے؟ یہاں استعفے دینے کا فیشن ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں تو نکالیں، ادروائز خود تو کوئی بھی نہیں اپنی گدی چھوڑتا. لوگوں کا تو بس نہیں چلتا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں اور بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹنگز کراتے ہیں کہ جناب کسی طرح ہماری جو نوکری ہے وہ چلتی رہے. تو استعفیٰ یہاں کون دیتا ہے؟ استعفیٰ تو یہاں گھر جانے کا تو کسی کا دل ہی نہیں کرتا. پرابلم ہی پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ گھر جانے کو دل نہیں کرتا. نوکری کی ہے بھائی جان چھوڑ دو، پر نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے اور اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آئین کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے، جو ملک کے ساتھ تماشے کیے جاتے ہیں، وہ آپ پچھلے 70-80 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو بات مصطفیٰ کمال صاحب کو نہیں پتا تھا وہ بات بھی ہمارے صحافی حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے. لیکن اینی ویز یہ پیمز ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے اس کی کافی گونج ہے، اور ظاہری سی بات ہے جو بھی واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے اس کی تنقید جو موجودہ حکومت پہ ہوتی ہے سو ہوتی ہے، لیکن اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں. اور ہر کوئی پھر یہ بات کرتا ہے کہ بھائی ان کو تو ہم کوس ہی رہے ہیں، لیکن ان کو کتنا کوس ہیں، ان کو کیوں نہ کوسیں جنہوں نے زبردستی ان کو مسلط کیا ہے، جن کی یہ چوائسیز ہیں. تو پھر ایک دفعہ جو تنقید کا رخ ہے سارا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہمیں ہوتا نظر آتا ہے. اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے بہت اس بات کے اوپر اگین تنقید بھی کی اور اس بات کو ذمہ دار ٹھہرائے کہ جو اپنے آپ کو سیانے سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہتر فیصلے کرتے ہیں، یہ ان کے فیصلے ہیں کہ یہ انہوں نے نکما ٹولہ جو ہے وہ مسلط کیا ہے کہ جس نے ہر لحاظ سے ملک کا بیڑا غرق کیا. مریم نواز صاحبہ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، چائنا گئی ہوئی ہیں محترمہ، اور وہاں پہ کوئی میٹنگ کا ویڈیو بنا کے جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے. تو اس میں بھی میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ ایک جانب ایک پینافلیکس پہ ان کی تصویر ہے، دوسری جانب دوسرے پینافلیکس پہ پتہ نہیں اب وہ پینافلیکس بھی گھر سے ساتھ لے کے گئی ہیں، کیونکہ اپنی تصویر دیکھے بغیر تو ان کو چین ہی نہیں آتا، تو ان کو ہر جگہ تصویر تو نظر آنی ہے. تو وہ چائنا بھی گئی ہیں تو پتہ نہیں اپنی تصویریں ساتھ ہی لے کے گئی ہیں تاکہ مجھے ادھر ادھر اپنی تصویریں نظر آئیں. تو میں تو اس نرگسیت سے پریشان ہوں. آج یہ خبر آئی کہ THQ ہاسپٹل جو ہے یہ ساہیوال کا، اس کی کسی نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ جناب وہاں پہ 35 بچوں کے رکھنے کی گنجائش ہے اور وہاں پہ 185 بچے جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے. ایک وہ جو انکیوبیٹر سا بنا ہوا ہے یا جگہ ہے بچے کے لیٹنے کی، وہاں 4-4 5-5 بچے جو ہیں وہ گھسائے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ حالات ہے، اسٹول کے اوپر بچے لٹائے ہوئے ہیں ہر جگہ. یہ اس کی نرسری کے حالات نظر آ رہے تھے. یہ ساہیوال کے آپ کو میں ہاسپٹل کی، گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات بتا رہی ہوں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کی چیف منسٹر یہ سمجھتی ہے کہ جناب اس کو 12 ارب کے جہاز خریدنے کی بہت ضرورت ہے عوامی مفاد میں. مطلب ہسپتال کی حالت آپ دیکھیں اور ان کی ترجیحات دیکھیں، اس کو اپنے 12 ارب کا جہاز چاہیے ہی چاہیے. اس کے اوپر وہ یوں اکڑ کے اس کی منسٹر کہتی ہے کہ بھئی لیا ہے پھر، اور ادھر آپ ان کے ہسپتال کی حالت دیکھیں. تو جب یہ مینٹالٹی ہو اور اس طرح کے لوگ آپ نے مسلط کیے ہوئے ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس منہ سے قوم یہ کہے کہ جناب آپ نے اگر کوئی زبردستی بھی فیصلہ کیا تو چلے فیصلہ اچھا تھا. اول تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اور جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نمونے مسلط کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.